बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आजकल एथीस्ट यानी मुल्हिद लोग, खुदा के वजूद से इनकारी लोग, खुदा के वजूद के ऊपर बहुत से एतराज़ात उठाते नज़र आते हैं और इस बहाने से इनका सबसे बड़ा निशाना इस्लाम ही होता है। इन्हीं में से एक शख्स ऐसा है जो पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल हुआ है और वो अपने मुल्हिदाना नज़रियात को मुसलसल फैला रहा है। नाज़रीन, ये मुल्हिद लोग इस्लाम पर जो एतराज़ात उठाते हैं वो ये हैं कि क्या अल्लाह ने अपनी बंदगी यानी अपने आप को पहचानने की कीमत बस यही रखी है कि उसने मरने के बाद जन्नत में हूरों का और शराब का जिक्र किया है। यानी ये एक तरह से इस बात का मजाक उड़ाते हैं। दूसरा एतराज़ ये लोग हजर अस्वद की बेहुरमती के बारे में झूठ करते हुए लगाते हैं। तीसरा एतराज़ मुल्हिद यानी एथीस्ट लोग ये लगाते हैं कि आया कुरान इल्हामी किताब भी है या नहीं। नाज़रीन, इस व्लॉग में हम आपको ये भी बताएंगे कि लोग मुल्हिद यानी एथीस्ट बनते ही क्यों हैं। एथीस्ट लोगों का खुदा के होने के ऊपर सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि अगर सब कुछ खुदा ने बनाया है तो खुदा को किसने बनाया है और किस वक्त में बनाया है। तो पहली बात तो ये है कि जिसको बनाया जाए वो खुदा नहीं हो सकता, जैसा कि अल्लाह ने ख़ुद कुरान में फरमाया है कि ना मुझे किसी ने जना है ना मैं किसी को जनता हूँ। यानी अल्लाह कहता है कि मैं हमेशा से था और हमेशा रहूँगा। दूसरी बात यह है कि जैसा कि साइंटिस्ट और एथीस्ट लोग ये कहते हैं कि कायनात एक बिग बैंग से शुरू हुई। याद रखें, बिग बैंग बहुत सी थ्योरीज में से एक थ्योरी है जो सबसे ज़्यादा मकबूल हुई। इसके अलावा एक और थ्योरी है जिसे क्वांटम फ्लक्चुएशंस कहते हैं, जिसके मुताबिक एक क्वांटम वैक्यूम में बेतरतीब फ्लक्चुएशंस के नतीजे में कायनात वजूद में आ सकती हैं। इसी तरह एक और थ्योरी है जिसे मल्टीवर्स थ्योरी कहते हैं, जिसके मुताबिक हमारी कायनात बहुत सी कायनातों में से एक है और हो सकता है कि ये पहले से मौजूद किसी कायनात से वजूद में आई हो। और कुछ कॉस्मोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि कायनात लामतनाही तोसी और सुकड़ाव के चक्रों से गुजरती है, जिसे बिग बाउंस कहते हैं। और इनका मानना है कि हो सकता है कि आखिर में ये सारी कायनातें सिमट कर एक सिंगुलैरिटी में जमा हो जाएं। इन तमाम बातों के बावजूद सवाल फिर वहीं आएगा कि अगर कायनात बिग बैंग से वजूद में आई तो वो किसने किया। अगर क्वांटम फ्लक्चुएशंस की वजह से वजूद में आई तो ये फ्लक्चुएशंस कौन करता है। और कायनात अगर बहुत सी कायनातों की वजह से वजूद में आती है तो वो पहली वाली कायनातें किसने बनाई। या अगर कायनात तोसी और सुकड़ाव के अमल से गुजरती है जिसे बिग बाउंस कहते हैं तो ये कौन करता है। और वो कौन सी सिंगुलैरिटी है जिसमें दोबारा से ये कायनातें जाकर मिल जाती हैं। इन सारे सवालों के जवाब के आखिर में आपको खुदा ही मिलेगा। अगर ये कहा जाए कि फिर इस खुदा को किसने बनाया और कब बनाया, तो ये कहना पड़ेगा कि इस खुदा को भी किसी और खुदा ने बनाया और इस तरह एक लामतनाही सिलसिला चल निकलेगा। और इस तरह हम खुदा को वक्त के हिसार में यानी वक्त की लिमिटेशंस में ले आएंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि बहुत सारे खुदा एक ही साथ पैदा हो गए हों। अगर किसी ने किसी को बनाया है तो यकीनन बनने वाला खुदा बनाने वाले खुदा से बाद में आया है। इसका मतलब है कि बनने वाले खुदा का वक्त बनाने वाले खुदा से बाद का वक्त है। तो इसके बाद हम दायरों का सफ़र तय करके दोबारा इसी नुक्ते पर पहुंचेंगे कि जो खुदा दूसरे खुदा को बना रहा है वो खुद किस वक्त में बना है। इसके लिए हमें टाइम, स्पेस एंड मैटर को समझना पड़ेगा। तो बात यह है कि खुदा ने टाइम, स्पेस और मैटर को एक साथ तख्लीक किया और एक ख़ास टाइम यानी वक्त में मैटर यानी ज़मीनों को स्पेस यानी जगह में रखा। क्योंकि अगर सिर्फ मादा यानी मैटर होता और स्पेस यानी जगह ना होती तो मादे यानी मैटर को किस स्पेस यानी किस जगह में रखते। और अगर सिर्फ मादा और जगह होती यानी मैटर और स्पेस होता और टाइम यानी वक्त ना होता तो किस टाइम में मैटर को स्पेस में रखते। बिग बैंग थ्योरी वालों के मुताबिक टाइम एंड स्पेस एक साथ वजूद में आए, जिसे स्पेस टाइम भी कहा जाता है। और इसके चंद ही लम्हों बाद मादे का वजूद शुरू हुआ। अब बात यह है कि कोई तो है जो इस सारे अमल को वजूद में ला रहा है। तो जो इस अमल को वजूद में ला रहा है वो इस अमल का खालिक तो हो सकता है, लेकिन इस अमल के अंदर ख़ुद शामिल नहीं हो सकता। यानी वो इस अमल का मातहत या मजबूर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो इस अमल के मातहत है तो फिर वो भी वक्त की लिमिटेशंस के अंदर आ जाएगा। फिर इसका भी पास, प्रेजेंट और फ्यूचर होगा। और जिस खुदा का पास, प्रेजेंट और फ्यूचर हो वो खुदा हो ही नहीं सकता। तो मुल्हिदों की यानी एथीस्ट की ये सोच ही गलत है और ये सवाल ही गलत है जिसमें वो खुदा को वक्त का पाबंद करते हैं। बुखारी और मुस्लिम की एक सही हदीस के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खुदा कहता है कि ज़माने को बुरा ना कहो, ज़माना मैं खुद हूँ। यानी वक्त
یعنی زمانہ بھی میری ہی تخلیق ہے۔ تو جب آپ خدا کو وقت کی لمیٹیشن سے باہر رکھ کے پہچانیں گے تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خالق ہے اور ہر چیز کی کوئی نہ کوئی شروعات ہے، سوائے ایک چیز کے جس کے پاس جا کر سب کچھ رک جاتا ہے، اور وہ ہے خدا کی ذات جو ہر چیز کو عدم سے وجود میں لے کر آتی ہے۔ یہاں پر سائنٹسٹ کی طرف سے اور ایتھیسٹ لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض بھی آ سکتا ہے کہ یہ ساری باتیں فلسافیکل باتیں ہیں، تو ان ملحدوں کو جو زیادہ تر اپنا مواد جھوٹ کی بنیاد پر رکھتے ہیں کیونکہ ان کو صرف کچھ آزادیاں پیاری ہوتی ہیں، ان کو یہ بتانا چاہیے کہ شروع میں سائنس تھی ہی نہیں بلکہ فلسفہ اور سوچ ہی تھی جس نے بہت سی سائنسی ایجادات کی بنیاد رکھی۔ صرف انسان کی ایک سوچ اور فلسفہ ہی تھا، یہاں تک کہ کچھ شاعروں کے کلام اور ان کی شاعری کو بنیاد بنا کر سائنسی ایجادات کی گئیں، جیسے مشہور زمانہ نام ایرسٹوٹل یا ارسطو جو کہ گریک فلاسفر اور پولیمیتھ تھا، جس نے نیچرل سائنسز، فلسفی، لنگوسٹکس، اکنامکس، پولیٹکس، سائیکالوجی اور آرٹس جیسے بے تحاشا شعبوں میں کام کیا، اور اس کا سب سے نوٹیبل کام میٹا فزکس میں تھا جس نے بعد میں ماڈرن سائنس کی بنیاد رکھی۔ اور وہ اپنے اس کام یعنی میٹا فزکس میں خدا کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ خدا ایک ان مووڈ موور ہے، یعنی اس کو کوئی وجود میں نہیں لایا لیکن وہ ہر چیز کو وجود میں لاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ خدا کے بارے میں سوچنے کی عادت نے ایرسٹوٹل سے میٹا فزکس جیسا کام کروایا۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ زمانہ قدیم میں انسان زیادہ تر یہی سوچ رکھتا تھا اور یہی سوچتا تھا کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی، اس کا کیا مطلب ہے، اور کوئی تو ہے جس نے انسانوں کے اندر یہ سوچ رکھی۔ اور یہ جو ملحد لوگ کہتے ہیں کہ اگر مان لیا جائے کہ خدا ہے تب بھی کیا خدا کا یعنی روح کا یعنی ایک اسپرچل ہستی کا میٹیریل ورلڈ یعنی مادی دنیا پر کوئی کنٹرول بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ خدا اسپرچل ہے اور دنیا میٹیریل ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر یہ جذبات یعنی ایموشنز، احساسات یعنی فیلنگز اور تھاٹس یعنی سوچوں کے بارے میں کیا کہیں گے، وہ کہاں سے آئیں؟ دوسرا گریک فلاسفر پائتھاگورس یا فیثاگورس، جس سے بعد میں پائتھاگورین تھیورمز یعنی فیثاگورس کے مسائل اخذ کیے گئے اور میتھمیٹکس میں پڑھائے جاتے ہیں، اس نے ایک پوری ریلیجیس موومنٹ چلائی جس کو پائتھاگورینزم کہتے ہیں، جس میں اس نے سائنس، فلسفی اور مذہبی بیلیف کو یکجا کیا۔ پائتھاگورس کا یہ کہنا تھا کہ کائنات ایک ڈسپلن اور ایک آرڈر کے اندر بنائی گئی ہے، اور اس آرڈر کو میتھمیٹیکل ایکویشنز اور ان کے آپس میں ریلیشنز میں دکھایا جا سکتا ہے، اسپیشلی نمبرز کے اندر اور جیومیٹری کے اندر۔ اور یہ جو میتھمیٹیکل ہم آہنگی ہے کائنات کے ہر پہلو میں، یہ بتاتی ہے کہ کوئی ڈیوائن ریئلٹی ہے، سچائی ہے جو یہ سب کر رہی ہے۔ پائتھاگورس اور اس کے فالوورز نے اکثر ایک لفظ، ایک اصطلاح استعمال کی ہے جسے موناد کہتے ہیں، یعنی ایک اکیلی ہستی جس نے سب چیزوں کو بنایا ہے، اور ان کے مطابق یہ موناد یعنی وہ اکیلی ہستی ہی ہے جس نے کاسموس یعنی یونیورس کو بنایا۔ پائتھاگورس روح کے اندر بھی یقین رکھتا تھا اور اس کا ماننا تھا کہ روح کبھی نہیں مرتی۔ پائتھاگورس کا یہ ماننا تھا کہ اگر ہم ایک پاک، صاف، ویل ڈسپلنڈ لائف گزاریں گے تو ہم اس ایک اکیلی ہستی کے آگے سرخرو ہوں گے، اور پائتھاگورس اور اس کے فالوورز اس کے لیے، اس مقصد کے حصول کے لیے مذہبی رسومات بھی ادا کرتے تھے جس میں میتھمیٹکس اور میوزک کا مین رول ہوتا تھا۔ اب ملحد یعنی ایتھیسٹ لوگ یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر ہو سکتا ہے کہ مذہب پائتھاگورس یا ایرسٹوٹل جیسے لوگوں نے ایجاد کیا ہو، تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ اگر انہوں نے یہ ساری باتیں یعنی اچھائی، نیکی، ڈسپلن اور مذہب کو ایجاد کیا ہے تو پھر یہ خود کس بڑی ہستی کے بارے میں لکھتے رہے اور بات کرتے رہے اور اسی کی عبادت کرتے رہے۔ اور ماننا پڑے گا کہ ایتھیسٹ لوگ اس قدر منافق ہیں کہ یہ اس پائتھاگورس اور ایرسٹوٹل کے تھیورمز اور ان کے میتھمیٹیکل ایکویشنز کو تو اٹھا لیتے ہیں لیکن ان کے مذہبی بیلیف کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ care.org.uk کے اپریل 2022 کے سروے کے مطابق امریکہ اور برطانیہ وہ دو بڑے ممالک ہیں جو پورن ویب سائٹس دیکھنے میں دنیا میں سب سے اوپر ہیں۔ اس کے بعد کینیڈا، فلپائنز، جرمنی، آسٹریلیا، فرانس اور اٹلی ہیں، اور یہی وہ بڑے ممالک ہیں جہاں پر سب سے زیادہ ملحد یعنی ایتھیسٹ لوگ رہتے ہیں۔ اس لیے ملحد ہونے کی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہر قسم کی سیکشول فریڈمز مانگتے ہیں، اور کیونکہ مذہب سیکشول فریڈم کو اخلاقی اور قانونی پابندیوں میں لاتا ہے، اس لیے یہ لوگ مذہب سے دور بھاگتے ہیں۔ مغربی دنیا میں LGBTQ کا بڑھتا ہوا رجحان اصل میں اسی مذہب بیزاری کا نتیجہ ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان دنیا میں پورن ویب سائٹس دیکھنے والا نمبر 1 ملک ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ اسی طرح ملحد ہونے کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ کسی نہ کسی حادثے یا ٹراما کا شکار ہوتے ہیں جس کے بعد ان کا خدا پر سے یقین اٹھ جاتا ہے۔
مزے کی بات یہ ہے کہ جب تک کوئی حادثہ یا ناانصافی کسی دوسرے کے ساتھ ہو رہی ہو تو ان کا خدا پر سے یقین نہیں اٹھتا، لیکن جیسے ہی وہ حادثہ یا ناانصافی ان کے اپنے ساتھ ہوتی ہے تو یہ خدا پر اپنا یقین ختم کر بیٹھتے ہیں۔ بہت کم ایسے حساس لوگ ہوتے ہیں جو کسی دوسرے کے ساتھ ہونے والے واقعہ کی وجہ سے خدا پر یقین نہ رکھیں، اور جیسے ہی جہاز کو کریش لینڈنگ کرنی ہو تو ان ملحدوں کے منہ سے بھی اوہ مائی گاڈ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ لوگ اس بات کو کبھی نہیں سمجھ پاتے کہ جو ہمارے پاکستانی بزرگ اشفاق احمد صاحب نے کہی تھی کہ اگر اپنی زندگی کے اچھے دن تم نے کاٹنے ہیں تو برے دن بھی تم ہی کاٹو گے۔ ہمارے ملک پاکستان اور ہمارے جیسے اور ممالک جن کو تھرڈ ورلڈ کنٹریز بھی کہا جاتا ہے، یہاں ایتھیسٹ ہونے کو صرف ایک فیشن کے طور پر اپنایا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر رہنے والے سو کالڈ کریٹیکل تھنکرز ہر اس چیز کو فالو کرتے ہیں جو انہیں ویسٹ سے ملے۔ اپنے انفیریٹی کمپلیکس کی وجہ سے وہ ویسٹ سے آنے والے ہر فیشن کو اپنا لیتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ویسٹ میں سیکولرزم کی خواہش اور مذہب سے بیزاری دو بڑی جنگوں یعنی ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کا نتیجہ ہے۔ سیکولرزم اور ایتھیزم کی بحث دنیا میں شروع سے ہی ہے، لیکن ویسٹ میں اس سے سب سے زیادہ بیزاری ان دو بڑی جنگوں کے بعد شروع ہوئی، جس میں پورا ویسٹ اس نتیجے پر پہنچا کہ جرمنی میں ایک خاص مذہبی طبقے سے نفرت کی وجہ سے یہ جنگ خاص طور پر ورلڈ وار 2 شروع ہوئی، جس نے کروڑوں لوگوں کی زندگیاں جہنم بنا ڈالیں اور لاکھوں کروڑوں زندگیوں کو ختم کر دیا گیا، عمارتیں تباہ ہوئیں، جس کے بعد وہ لوگ مذہب سے ہی نفرت کر بیٹھے۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ مغربی اقوام کی اپنے مذہب سے اس بیزاری کی ایک بڑی وجہ ان مذاہب اور ان کی کتب میں ہونے والی تبدیلیاں یعنی تحریف بھی ہے، جبکہ دوسری طرف تاریخ میں جھانکا جائے تو اسلام نے جب بھی غلبہ پایا تو وہاں بسنے والی اقلیتوں کا خیال رکھا گیا، اور 1400 سال گزرنے کے باوجود مسلمانوں کی کتاب یعنی قرآن مجید میں ایک بھی تبدیلی نہ ہو سکی۔ اس لیے یہ یاد رکھیں کہ ویسٹ سے آنے والے کسی بھی فیشن کو اپنانے سے پہلے اچھی طرح اس کی جانچ پڑتال کر لیں، اور یہ ضرور دیکھ لیا کریں کہ آج جو لوگ LGBTQ یا ایتھیزم یا ایگنوسٹک بننے کی طرف دوڑ رہے ہیں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جب آپ ان کے انجام کی طرف جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ ڈپریشن اور ٹینشن کے مریض بن کر خودکشی کر لیتے ہیں۔ ان کا آغاز چاہے بھلے آپ کو بہت اچھا لگے، لیکن ان کا انجام بہت بھیانک ہوتا ہے۔ PEW ریسرچ آرگنائزیشن کے مطابق ایتھیسٹ کہلانے والے لوگ، ملحد لوگ، اصل میں ریلیجیسلی نان افیلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، یعنی یہ مذہب سے لگاؤ نہیں رکھتے۔ اسی اسٹڈی کا پرچار کرنے والے ڈاکٹر سٹیو وائر کے مطابق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایتھیسٹ لوگ مذہب سے پوری طرح سے انکاری ہیں۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ لوگ کنفیوزڈ ہیں کہ آیا مذہب ہے یا نہیں ہے، کیا یہ خدا کی طرف سے ہے یا انسانوں کا بنایا ہوا ہے۔ تو جب یہ لوگ خود اپنے بارے میں غیر یقینی کا شکار ہیں تو یہ خدا کے نہ ہونے کے بارے میں اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مشہور سوشیولوجسٹ گریگری پال، فل زکرمین اور میگویل فاریا کے مطابق ایسا نہیں ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ ملحد ہوتے ہیں جن کی انالیٹیکل تھنکنگ سکلز بہت زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ بہت سے دوسرے معاملات میں جیسے پولیٹیکل معاملات میں یا کچھ اور واقعات میں انہی ایتھیسٹ لوگوں کی رائے اور ان کے خیالات اور ان کی انالیٹیکل تھنکنگ کانسپائریسی تھیوریز پر بیسڈ ہوتی ہے اور انتہائی سطحی ہوتی ہے۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ اس وقت مذہب چھوڑتے ہیں جب وہ اپنی ٹین ایج میں ہوتے ہیں اور جذباتی طور پر کچے ہوتے ہیں، اور ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کچھ سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں، اور جب ان کو ان کے جوابات ملتے ہیں تو وہ خدا پر یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر زندگی میں کسی وقت کسی موڑ پر اگر دوبارہ ان کے سامنے کچھ سوالات کھڑے ہوں تو وہ پھر مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ دوبارہ سے ان کو ان کے سوالات کے جوابات واپس ملیں۔ ولیم بین برج کی انٹرنیشنل اسٹڈی کے مطابق یہ دیکھا گیا ہے کہ ملحد لوگ اپنی سماجی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں بھی کمزور ہوتے ہیں، اور مشہور سوشیولوجسٹ فل زکرمین کے مطابق وہ ممالک جہاں پر ملحد لوگوں کی تعداد زیادہ ہے وہاں پر سوسائڈ ریٹ یعنی خودکشی کرنے کا ریٹ بھی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ خدا سے انکار کا مطلب یہ ہے کہ ایک ملحد یعنی ایتھیسٹ کسی بڑے مقصد پر یقین نہیں رکھتا، اور جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے جو کرنا ہے خود ہی کرنا ہے، اسی وجہ سے اس کی امید یعنی ہوپ کا لیول بھی نیچے چلا جاتا ہے، کیونکہ امید ہی انسان کو زندہ رکھتی ہے، اور کیونکہ یہ آفٹر لائف یعنی قیامت کے بعد کی زندگی میں بلیو نہیں رکھتے، اس لیے جب ان کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوتی ہے یا یہ معاشرے میں کوئی ناانصافی ہوتی دیکھتے ہیں تو اس کے خلاف کچھ نہیں کر پاتے یا اتنا انصاف نہیں لے پاتے جتنا بنتا تھا، تو یہ اور مایوس ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ کسی بڑی ذات پر تو یقین رکھتے نہیں کہ وہ بعد میں قیامت والے دن اس ناانصافی کا بھرپور بدلہ لے گی۔
اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کوئی سیریل کلر بے تحاشا قتل کرے اور اس کے بعد صرف ایک دفعہ اس کو پھانسی دے دی جائے تو یہ پورا انصاف تو نہیں ہوگا۔ تو قیامت پر یقین رکھنے والے لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ قیامت کے بعد آفٹر لائف میں خدا اس سے ان قتلوں کا پورا حساب لے گا۔ ملحد لوگ اسلام کے اوپر ایک بہت بڑا اعتراض یہ لگاتے ہیں کہ اللہ نے خود کو پہچاننے کی قیمت قرآن میں یہ رکھی ہے کہ لوگوں کو جنت میں عورتیں اور شراب ملے گی، تو کیا اللہ نے یہی موٹیویشن دی ہے اس پر یقین رکھنے کے لیے؟ تو بات یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس زندگی میں ہمیں زندگی گزارنے کے لیے جو لوازمات عطا کیے ہیں، کیا ہم یہاں ان کو جائز نہیں سمجھتے؟ کیا اس نے شادی شدہ عورت اور مرد کو ایک دوسرے کے لیے تسکین کا ذریعہ نہیں بنایا؟ کیا خدا نے اس دنیا میں دیگر مشروبات پیدا نہیں کیے کہ جن سے انسان لطف اٹھائے؟ کیا اس نے یہ نہیں کہا کہ اپنے لیے روزگار کماؤ، گھر بناؤ اور اس میں رہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جائز ہیں جو کہ ایتھیسٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ اگر ان چیزوں کے حصول میں حد سے گزرو گے، یعنی حرام کماؤ گے، یا شادی شدہ زندگی کے باہر جا کے کوئی تعلقات قائم کرنا چاہو گے، یا مشروبات کو اس طرح سے استعمال کرو گے جس سے تمہاری عقل معاف ہو جائے، تو پھر اس سے بہتر ہے کہ اس عارضی زندگی میں یہ کچھ نہ کرو۔ اس کے بعد کی زندگی جو تمہیں ہمیشہ کے لیے دی جائے گی، اس میں یہ سب چیزیں خدا نے تمہارے لیے وہاں رکھی ہیں اور ان چیزوں میں سے ان کے منفی پہلو نکال دیے ہیں، اس لیے بجائے اس کے کہ تم یہاں پر اپنی شادی کے علاوہ کسی اور سے تعلقات رکھو یا لوگوں کے ریپ کرتے پھرو، تم قیامت تک کا انتظار کرو اور اس کے بعد تمہیں پاک عورتیں اور پاک مرد ملیں گے، بالکل ایسے جیسے زندگی میں تم اللہ کی حدود میں رہ کر شادی کرتے ہو۔ اسی طرح اگر تم شراب پی کے بہک کے لوگوں کو خراب کرو یا قتل کرو تو اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے بعد وہی مشروب تمہیں اس حالت میں ملے گا کہ تم بہکو گے ہی نہیں، اور اس طرح دنیا کی زندگی میں حرام کمانے سے بہتر ہے کہ تم اپنی حلال کمائی سے ایک چھوٹے سے گھر پر کنات کر لو، کیونکہ قیامت کے بعد خدا تمہیں اس کے صلے میں حدود اللہ کے اندر رہنے کے صلے میں اور تمہاری قربانیوں کے صلے میں تمہیں محل عطا کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ تو اس سارے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اصل میں اس بات پر قائل کر رہا ہے کہ کیونکہ میں نے تمہیں یہ خواہشات رکھنے والا گوشت پوست کا انسان بنا کر بھیجا ہے تاکہ اس دنیا میں تمہارا ٹیسٹ کروں، اور اس کے بعد اگر تم حدود اللہ میں رہتے ہو تو قیامت کے بعد تمہیں یہ انعامات دوں گا جن کی خواہش تم نے دنیا میں کی تھی۔ اور ان ساری باتوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ انسان کو اس طرح انعامات کی طرف مائل کر کے اس بات پہ قائل کرے کہ وہ آخرت کی یعنی ہمیشگی کی زندگی میں ملنے والے انعامات کے بدلے میں دنیا کے اندر نہ کسی کا ریپ کرے، نہ کسی کا مال کھائے، نہ کسی سے زیادتی کرے، اور نہ کوئی ایسی دوا یا مشروب استعمال کرے جس سے اس کی عقل معاف ہو جائے اور وہ دوسروں کو تنگ کرتا پھرے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی باپ اپنے بچے سے یہ کہے کہ اگر تم سارا ہوم ورک کمپلیٹ کر لو گے تو پھر میں تمہیں 3 گھنٹے کے لیے کھیلنے بھی دوں گا۔ اور جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ملحدوں کی زیادہ تر باتیں کم علمی اور جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں، یہ اپنی مادر پدر شخصی آزادی کے لیے کسی بھی واقعے کو اٹھا کر اس کے ساتھ جھوٹ بھی جوڑ دیتے ہیں، اور ان کا سب سے زیادہ حملہ اسلام پر ہی ہوتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہر جگہ سے ہر مذہب سے مایوسی کے بعد اسلام ہی وہ مذہب ہے جو کہ سچائی کا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ لوگ مسلمانوں پر یہ اعتراض لگاتے ہیں کہ جس حجر اسود کو ہم لوگ چومتے ہیں وہ حجر اسود نعوذ باللہ فرقہ کرامتیہ نے جو بنو عباس کے دور میں نکلا تھا، اس کو اپنے واش روم کی ٹائلز میں استعمال کیا، اور اس کے لیے ابن کثیر جو کہ مسلم تاریخ دان ہیں ان کی کتب کا حوالہ دیتے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے، اور اس بات پر ان ملحدوں کو کھلا چیلنج ہے کہ اگر یہ جا کر البدایہ والنہایہ جو ابن کثیر نے لکھی ہے جس کا یہ حوالہ دیتے ہیں اس کو پڑھ لیتے تو وہاں پر صرف اتنا ذکر ملتا ہے کہ کرامتیوں نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا، اسے نقصان پہنچایا، حجر اسود کو چوری کر کے لے گئے اور جا کے اپنی ایک عبادت گاہ میں لگا دیا تاکہ لوگ اس طرف متوجہ ہوں۔ یہاں صرف اتنا ہی ملتا ہے، یعنی تاریخی کتب میں صرف اتنا ملتا ہے، اس کے علاوہ تاریخ میں اس سے آگے کوئی بات نہیں ملتی۔ اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ایتھیسٹ لوگ اپنے پوائنٹ آف ویو کو پروو کرنے کے لیے اور اپنی مادر پدر شخصی آزادی کے لیے تاریخی حوالوں کا بھی جھوٹا استعمال کرتے ہیں، اور تاریخ کے ساتھ جھوٹ کو جوڑ کر اپنے پوائنٹ آف ویو کو پروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس عمارت کی بنیاد جھوٹ پر ہو وہ ہوتی ہی کمزور ہے۔ ایتھیسٹ لوگ اسلام پر ایک اور اعتراض لگاتے ہیں کہ قرآن اصل میں الہامی کتاب نہیں ہے بلکہ ادھر ادھر سے پکڑ کر بنائی گئی ہے، اور اس طرح اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے یہ لوگ جس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں وہ ولیم ٹسڈل کی لکھی ہوئی دی اوریجنل سورسز آف قرآن ہے۔
یہاں پر دوبارہ وہی بات دہرانی ضروری ہے کہ ملحد لوگوں کی منافقت اور جھوٹ کا پردہ فاش صرف اس بات سے ہو جاتا ہے کہ جس رائٹر نے یعنی ولیم ٹیسڈل نے یہ کتاب لکھی ہے وہ خود ایک برطانوی پادری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو انسان خود ایک مذہب کی طرف یعنی کرسچینٹی کی طرف جھکاؤ رکھتا ہو، وہ مذہبی پیشوا ہو یعنی پادری ہو، وہ جب قرآن کے بارے میں کچھ لکھے گا تو کیسے مان لیا جائے کہ سچ لکھے گا؟ اور کتنے ہی مغربی اسکالرز نے اس کتاب پر شدید تنقید کی ہے اور اسے ایک جانبدار اور غلطیوں سے بھرپور کتاب کہا ہے۔ اس کے حوالے سے ولیم منٹگومری جو کہ ایک ممتاز اسکاٹش تاریخ دان اور اسلامیات کے ماہر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب یعنی اوریجنل سورس آف قرآن جو کہ ولیم ٹیسڈل نے لکھی ہے، اس میں ٹیسڈل نے زیادہ تر اندازوں پر بات کی ہے اور اس کا کوئی ثبوت بھی پیش نہیں کیا۔ وہ مزید یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی کتاب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اپنا تاریخی اور ثقافتی پس منظر دیکھا جائے، جبکہ ٹیسڈل نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے صرف بیرونی اندازوں پر مبنی کتاب لکھی ہے۔ ایک اور مورخ اور اسلامیات کے پروفیسر ڈاکٹر جان ایلسپی تو یہ کہتے ہیں کہ ٹیسڈل کی لکھی ہوئی یہ کتاب قیاس آرائیوں پر مبنی ہے اور واضح طور پر اس کا جھکاؤ کسی ایک طرف یعنی اپنے مشنری عیسائی نظریات کی طرف ہے۔ کرٹکس نے اس کتاب کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے جو سب سے بڑی بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیسڈل نے اس کتاب میں یعنی اپنی کتاب دا اوریجنل سورسز آف قرآن میں ان چیزوں کا تو ذکر کیا ہے جو کہ بائبل اور قرآن یا باقی کتابوں میں ایک جیسی ہیں، لیکن ان باتوں کا ذکر نہیں کیا جو باقی الہامی کتابوں سے مختلف ہیں۔ جیسے کہ قرآن اور بائبل میں جو واقعات ایک جیسے ہیں، ان کے اندر صرف قرآن میں ان واقعات کے اخلاقی اور قانونی اور مذہبی اثرات پر زور دیا گیا ہے۔ اس کے لیے ہم آپ کے سامنے حضرت آدم اور حوا کے واقعے کو پیش کرتے ہیں۔ بائبل میں آدم اور حوا کی کہانی کچھ اس طرح ہے کہ خدا نے آدم کو مٹی سے بنایا اور اسے باغ عدن یعنی جنت میں رکھا۔ بعد میں وہ آدم کی پسلی سے حوا کو پیدا کرتا ہے۔ خدا آدم اور حوا کو نیکی اور بدی کے علم کے درخت سے نہ کھانے کا حکم دیتا ہے، تاہم ایک سانپ حوا کو بہکاتا ہے جو پھل کھاتی ہے اور پھر آدم کو دیتی ہے۔ پھل کھانے کے بعد آدم اور حوا اپنی برہنگی کا احساس کرتے ہیں اور خدا سے چھپ جاتے ہیں۔ خدا انہیں پکڑتا ہے، وہ اقرار کرتے ہیں، خدا سانپ پر لعنت بھیجتا ہے اور حوا کی زچگی کی تکلیفیں بڑھا دیتا ہے اور آدم کی محنت کو مشکل کر دیتا ہے۔ انہیں باغ عدن سے نکال دیا جاتا ہے تاکہ وہ زندگی کے درخت سے نہ کھائیں اور ہمیشہ کے لیے نہ جئیں۔ جبکہ قرآن اس واقعے کو اس طرح سے پیش کرتا ہے: خدا آدم کو مٹی سے بناتا ہے اور اس میں اپنی روح پھونکتا ہے، آدم کو علم دیا جاتا ہے اور سب چیزوں کے نام سکھائے جاتے ہیں۔ آدم اور اس کی بیوی کو ایک باغ میں رکھا جاتا ہے اور ایک درخت کے علاوہ سب کچھ کھانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ شیطان یعنی ابلیس انہیں دھوکہ دیتا ہے کہ وہ ممنوع درخت سے کھائیں اور ہمیشہ کی زندگی اور نہ ختم ہونے والی بادشاہی کا وعدہ کرتا ہے۔ درخت سے کھانے کے بعد وہ اپنی برہنگی کا احساس کرتے ہیں اور پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ وہ ندامت کا اظہار کرتے ہیں۔ خدا انہیں توبہ کے کلمات سکھاتا ہے۔ خدا انہیں زمین پر بھیجتا ہے لیکن ساتھ ہی رہنمائی کا وعدہ بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو اس کی رہنمائی پر چلیں گے وہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ سورہ بقرہ، سورہ الاعراف، سورہ طٰہٰ۔ اب یہاں پر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ بائبل میں ممنوع درخت سے کھانے کے اس عمل کو تمام انسانیت کے لیے گناہ قرار دیا جاتا ہے، جسے انگریزی میں اوریجنل سن بھی کہتے ہیں، اور اس کا تمام تر الزام صرف حوا پر لگا دیا جاتا ہے، جبکہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ آدم اور اس کی بیوی توبہ کرتے ہیں اور خدا انہیں معاف کرتا ہے۔ قرآن میں اصل گناہ یعنی اوریجنل سن کا کوئی تصور نہیں، یعنی ہر شخص گناہ سے پاک ہوتا ہے اور اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوتا ہے، اور کوئی بھی اس کے اعمال کے لیے خدا کے آگے قربانی نہیں دیتا۔ اور اسی طرح قرآن میں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ صرف اماں حوا ذمہ دار ہے، قرآن میں اس گناہ کا دونوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ اسی طرح بائبل میں بتایا جاتا ہے کہ باغ عدن یعنی جنت کے باغ سے نکالے جانے کو بائبل خدا کے ساتھ براہ راست تعلق کو جنت کے نقصان کے طور پر دکھاتی ہے، اور انسان کی جد و جہد کو اس گناہ کے نتائج کے طور پر بدل دیا جاتا ہے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ عارضی حالت ہے۔ خدا مسلسل رہنمائی کا وعدہ کرتا ہے اور اس پر زور دیتا ہے کہ جو اس رہنمائی کی پیروی کریں گے وہ کامیاب ہوں گے اور دوبارہ فضل کی حالت میں واپس آ جائیں گے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کا زمین پر آ جانا کوئی سزا نہیں بلکہ اللہ کے پلان کا حصہ ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ اس غلطی سے انسان سے اس فضل اور برکت کی حالت کو واپس لے لیا گیا، اور اگر انسان اللہ کی رہنمائی کی پیروی کرے گا تو دوبارہ سے اسے وہ حالت واپس مل جائے گی۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح قرآن ایک ہی واقعہ کو جو کہ بائبل میں بھی بتایا گیا ہے، کس طرح اپنے منفرد مذہبی اور اخلاقی تعلیمات کے ساتھ پیش کرتا ہے۔
یہ ایک واقعہ ہے۔ اس طرح کے بہت سے واقعات جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ قرآن الہامی کتب کا تسلسل ہے، نہ کہ ان کی کاپی۔ اسی طرح آپ اگر تلمود کو پڑھیں تو اس میں یہودیوں کی طرف سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نعوذ باللہ بہت عیاش اور ہزاروں بیویوں کا مالک بتایا گیا ہے، اور وہاں پر تو پیغمبروں کو غلطی کرتا بھی دکھایا جاتا ہے، لیکن قرآن اس کے برعکس ان ہستیوں کو مکمل پاک اور صاف ہستیوں کے طور پر پیش کرتا ہے۔ تو اگر یہ مان لیا جائے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسائیت، یہودیت یا پارسیت یا عربی شعراء کا کلام اکٹھا کر کے قرآن بنایا، تو پھر ان کو یہ اخلاقی اور قانونی سوچ کہاں سے ملی؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو حق ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس بات کا الزام لگائے کہ انہوں نے مختلف جگہوں سے سن کر یہ قرآن بنایا، تو یہ حق اس زمانے میں موجود کفار مکہ کو سب سے پہلے ہے، کیونکہ وہ اس زمانے میں موجود تھے۔ انہوں نے تو کبھی بھی یہ الزام نہیں لگایا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے سن کر قرآن کو بنایا ہے، جبکہ سارے کے سارے تاریخ دان اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اور جب یہ بات اس وقت کے کفار سے، یہاں تک کہ ابو سفیان سے بھی پوچھی گئی، تو انہوں نے بھی یہی گواہی دی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے ممالک میں جا کر یہ باتیں سیکھیں، تو کفار مکہ گواہی دیتے تھے کہ سوائے بچپن میں شام کے ایک سفر اور اس کے بعد جوانی میں حضرت ختیجہ کے تجارتی سامان کے ساتھ شام کے ایک سفر کے علاوہ وہ کبھی عرب سے باہر ہی نہیں رہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا سارا قرآن ایک انسان جو پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتا، وہ صرف عرب میں مکہ مدینے میں رہ کر اکٹھا کر لے؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ مختلف لوگ آتے تھے ان کو پڑھانے اور سکھانے کے لیے، تو آپ خود سوچیں کہ کفار مکہ جن کی ساری بادشاہت صرف اس ایک بات پر خطرے میں پڑی ہوئی تھی کہ کسی طرح وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا ثابت کر دیں، تو ان کے لیے کتنا آسان تھا کہ اس وقت وہ ان لوگوں کو پکڑتے، گرفتار کرتے جو کہ آج کے ملحدوں کے مطابق ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پڑھانے کے لیے آتے تھے، اور کوئی ایسی جعلی کتاب بھی برآمد کر لیتے اور ان بندوں کو بھی گرفتار کر لیتے اور دنیا کے سامنے پیش کر کے یہ ثابت کر دیتے کہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن خود سے بنا لیا ہے، اور نعوذ باللہ یہ جھوٹے ہیں۔ لیکن تاریخ ایسا کوئی واقعہ بھی نہیں بتاتی۔ تو ناظرین، اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور کسی صورت بھی ان کم علموں اور جاہلوں کی باتوں میں آ کر اپنے ایمان کو ضائع نہ کریں۔ قرآن آج بھی وہی ہے جو آج سے صدیوں پہلے تھا۔ کیا یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ اسلام ہی سچا دین ہے؟